अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पे गुज़श्ता कई रोज़ काफ़ी मरतबा बात हुई और बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ हमारे सामने भी आया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब इस पर एक जो नया मोड़ सामने आ रहा है वो ये है कि पीर को कुछ मजीद डेवलपमेंट्स होनी है। उन डेवलपमेंट्स में ये कि एनआरओ केस एक दफ़ा फिर, एमएमओ केस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत का आगाज़ होना है। फिर दूसरी तरफ असफंदयार वली साहब ने कौमी असम्बली में जो जमहूरियत के हक में करारदाद पेश की गई उस पर वोटिंग भी होनी है। साथ ही साथ जो हमें तसादुम दिखाई दे रहा था अदलिया, फौज और हुकूमत में, वो लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। हाँ, अभी अदलिया वाला जो फैक्टर है वो अभी भी बाकी है कि हुकूमत और अदलिया का आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा, लेकिन फौज और हुकूमत का रिलेशनशिप लग रहा है कि अब बहुत बेहतर है, क्योंकि आज ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और सदर साहब की आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद यही तय पाया कि फौज और हुकूमत में एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहेगा। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, उनका हम तारुफ कराए देते हैं। सबसे पहले हमें लाहौर में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब ने। हसन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, और कुछ ही देर में हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल कशमाला तारिक साहिबा, उनकी हम राय जानेंगे। एंड आज के प्रोग्राम में हम वक्फे के बाद, अभी कुछ देर के बाद जब हम वक्फा लेंगे तो वक्फे के बाद हम PMLQ के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी बात करेंगे और उनकी राय भी जानेंगे इस मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पे। सबसे पहले हसन साहब, आपने जैसे कि भी आखिर मुझे कहते हुए सुना कि आज ऐवान सदर में मुलाकात हुई सदर साहब की और आर्मी चीफ की, क्या आप समझते हैं कि अब इस मुलाकात के बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है? देखें, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हुकूमत तो है, आज चंद महीने बाद अगर ये टर्म पूरी कर भी लेंगे तो नहीं रहेंगे और अगली दफ़ा इनकी वापसी के इम्कानात निस्बतन मादूम हैं बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। सो असल बात ये है कि अगर आर्मी चीफ गए हैं, प्रेसिडेंट उनको मिले हैं, तो ये ज़्यादा बावकार और ज़्यादा मैच्योर और लोगों के इस मुल्क के इंटरेस्ट में, और ये कोई मायूब बात नहीं, हल्की फुल्की खींचा तानी रास्ता कशी हमारे जैसे मुल्कों में ये कोई इतनी मायूब और इतनी हैरान कुन बात नहीं है। बेजान चीज़ें भी बहुत करीब पड़ी हों तो कभी टकरा जाती हैं। तो ये तो बहुत जानदार लोग हैं और मुल्क के ख़ास फेस से गुज़र रहा है जिसमें ये सेटल होने जा रहा है कि किसकी क्या हुदूद होंगी और कौन कैसी कैसी हुदूद से तजावुज़ नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल फेज़ है। ये आप यूँ समझ लें कि जैसे एक टीनेजर अब लड़कपन से जवानी की तरफ जा रहा हो तो उसमें काफ़ी सारी डिस्टॉर्शंस और एबनॉर्मेलिटीज़ वक्ती किस्म की दिखाई देती हैं। मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि हमारे इदारे अब एक ट्रांजिट है जिसमें से ये गुजर रहे हैं और बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, मुतवाज़न रवैये, मुतवाज़न बिहेवियर, और अल्लाह करे ये हमारे जो ख्वाहिशें हैं ये दुरुस्त साबित हों। ठीक है हसन निसार साहब, आपने भी ये जो कहा कि हुकूमत अब अगर जब जाएगी भी तो दोबारा वापस इलेक्ट होकर नहीं आएगी, लेकिन और आपने कहा उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी कोई नहीं है, इन 4 सालों में कुछ परफॉर्मेंस नहीं रही है। लेकिन क्या आप इसको परफॉर्मेंस नहीं समझते कि हुकूमत ने कामयाबी से चाहे जैसे तैसे भी खींच के सब्र करके बर्दाश्त करके कॉम्प्रोमाइज़ करके 4 साल गुजार लिए और जमहूरी निज़ाम चलने दिया है, तो क्या ये कामयाबी नहीं है? ये कामयाबी की एक किस्म है। ये वो कामयाबी नहीं है जो बराह रास्त लोगों के साथ ताल्लुक़। देखें, बात सुने, शायर का एक शेर है, फ़न जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा, और स्टेट क्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा फ़न है। इसकी खैर अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचती, अगर अवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिला, अगर अवाम पे क्रंच बढ़ता चला जा रहा है, अगर उनकी ज़िंदगियां जीर्ण हो रही हैं, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्या रोज़ का नोहा है, रोज़ यही मातम करते हैं हम, तो वो कामयाब उसके इम्कानात अगली बार मेरे नज़दीक वो कम होंगे। वैसे तो इनकी और अचीवमेंट्स भी हैं, डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं है कि इनकी झोली बिल्कुल खाली है। they were able to deliver in a few areas, but basically जिन चीज़ों का
براہ راست تعلق ہوتا ہے عوام الناس کے ساتھ، اس معاملے میں یہ میزریبل طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ میں نے محتاط جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کی کامیابی کے امکانات مجھے پرسنلی کم لگتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو دونوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑے گا، میرا ذاتی خیال ہے، نون کو شاید زیادہ اثر پڑے، وہ ہے عمران خان، the way he has taken off، اور جس طرح تحریک انصاف جا رہی ہے، وہ ایک اور بڑا فیکٹر ہوگا اس میں، ادر دین their performance، پروونشل ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ان کی پرفارمنس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف جو دنیا متوجہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی ان دونوں کی ناکامیاں ہیں، ان دونوں کی بیڈ گورننس ہے اور ڈیلیور کرنے میں ناکامی ہے. ورنہ عمران کو 15 سال پہلے وہ زیادہ اٹریکٹیو تھا لوگوں کے لیے، اس میں زیادہ کشش تھی لوگوں کے لیے، تب کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی. اب 15-16 سال کے بعد ایسی کون سی کوئی وجہ بن گئی ہے سوائے اس کے کہ یہ ان دونوں نے لوگوں کو بہت زیادہ مایوس کیا ہے. حسن نثار صاحب، طارق صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. طارق صاحب، آپ کی نظر میں اب جو پہلے ہم یہ ٹرائنگل کی بات کر رہے تھے کہ حکومت کا، عدلیہ کا اور فوج کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اب فوج کا تو آج آرمی چیف کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے، اور اس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کو قائم کیا جائے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کافی حد تک کنٹرولڈ ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی پاسٹ کی جو ان کی پرفارمنس یا ایکٹیویٹیز رہی ہیں، جب بھی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی تھی، یعنی کہ کمپرومائز کرنا وہ کرے گی اور سچویشن کو انڈر کنٹرول ہی رکھے گی؟ دیکھیں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ورکنگ ریلیشن شپ. میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اس ریٹن کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں، میں کوئی آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا، میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، جس کے حوالے سے روز لوگ قسمیں بھی کھاتے ہیں اور ہر بات میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، جیسے میں بھی کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ تمام آرگنز جو ہیں، جہاں تک آپ فوج کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ تو آرگن میں آتا بھی نہیں ہے. اور ایک جو ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو آرگن بنا لیا وہ میڈیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب سی مجھے بات لگتی ہے کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے اس کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان، حالانکہ پریزیڈنٹ تو جو ہے وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہوتا ہے اگر 18ویں ترمیم کے بعد اس کو دیکھا جائے، لیکن چونکہ وہ کو چیئر پرسن بھی ہے تو اختیارات تو ان کے پاس ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ کی مجھے اس لیے بات سمجھ نہیں آتی. یہ جو پچھلی دفعہ رول آف لاء کی ایک تحریک چلی تھی، کم سے کم میں تو اس تحریک میں صرف اس لیے تھا کہ میں رول آف لاء کے حوالے سے اس تحریک میں تھا، چاہے اس کو کوئی بھی جس کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو اس کا اینڈ رزلٹ نکلا، تو میرا خیال ہے آپ اس بات کو مانیں کہ جو فوج جو ہے وہ کافی پیچھے چلی گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہوا یہ کہ جس کا حسن نثار صاحب فرما رہے تھے، جس پرفارمنس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس بیڈ پرفارمنس کی بات تھی جس کی وجہ سے وہ آج آ کے ان کے اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ سامنے بیٹھ کر ان سے ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہے، اور وہ اس بات پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ چلیں جناب یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے راضی ہو گئے ہیں. دیکھیں، اور پھر دوسری بات ہے، میں ایک اور سوال کرتا ہوں، بھائی آپ کے جو ہے تعلقات بگڑے، کم سے کم دیکھیں نا، یہ 18 کروڑ عوام جو ہیں، یہ ساری 64 سال میں جو بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے، کیا اب یہ ان کا حق نہیں ہے کہ ہمیں اصل بات کا پتہ چلے کہ بھائی آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ خراب کیوں ہوئے تھے، اور اب جو آپ نے ٹھیک کر لیے ہیں تو اس کی اصل بات تو پتہ چلے کہ کیا وہ پوائنٹس تھے، کیا وہ پرنسپل تھے جس کی بنیاد پر آپ نے جو ہے معاملات سیٹل کر لیے. اگر پرنسپلز کی بات ہے تو پھر تو اس کا فائدہ 18 کروڑ عوام کو ہوگا، پھر تو ہمیں بڑا ڈھول بھی بجانا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کیا عدلیہ اور حکومت کے درمیان آپ کو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا ٹکراؤ ہوگا، نہیں ہوگا، سیٹل ڈاؤن رہے گی سچویشن، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، اگر عقل مندی سے سارے کام کیے جائیں تو معاملات سارے سیٹل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور بتاؤں، جو لیٹسٹ ایک پرپوز ججمنٹ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جو 6 آپشن سامنے آئے ہیں، میں جب اس کو دیکھتا ہوں پازیٹیو وے سے تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نظر ہی نہیں آتا اگر آپ ٹیکٹ فلی اور وکالت کریں عدالت کے کمرے کے اندر. مثال کے طور پر پوائنٹ نمبر 1 اور 2 ان کو بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے بھی اور پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی، جس میں امین اور آنیسٹ ہونے کی باتیں کی ہیں، جس پر ان کو بہت پریشانی ہے، اور پریشانی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جا کے وہاں پر آرگومنٹس کریں کہ سر یہ جو سمری پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس میں آپ اس قسم کا نیگیٹو ڈیکلیریشن نہیں دے سکتے.
اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر رفیق تاڑر جب تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تھا, تو مختار جنیجو صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے اس سے ملتی جلتی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ان کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب بات یہ بڑی سیریس ایکوزیشن ہے اور یہ کسی سمری پروسیڈنگ کو اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے ایک فل فلیج انکوائری ہوگی. دیکھیں ایک پرسپشن کی بات علیحدہ ہے کہ جناب یہ ڈس آنیسٹ ہیں, یہ انٹیگریٹی نہیں ہے, فلاں فلاں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر ایپیکس کورٹ جو ہے کسی کے بارے میں یہ کہنے جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈس آنیسٹ ہے, یا چاہے وہ پرائم افشائی کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ بہت سیریس بات ہے, اس سے زیادہ سیریس بات ہو نہیں سکتی. تو میرا کہنا ہے اگر یہ آرگو کریں تو سپریم کورٹ کو ڈیفینیٹلی پرسویٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس پروسیڈنگ میں آپ اس قسم میں فائنڈنگ دے سکتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ آئے آپشن نمبر 2 پر. آپشن نمبر 2 میں انہوں نے پرائم منسٹر اور لا منسٹر اور لا سیکٹری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے حکم کو نہیں مانا. اس حد تک تو بات درست ہے کہ حکم کو تو نہ مانا. آگے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ اس زمرے میں آتے ہیں آرٹیکل 63 جی اور ایچ. جی اور ایچ میں بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. جی یہ کہتا ہے کہ عدالت کا مذاق اڑانا. دیکھیں نا, کنٹیمپٹ 3 قسم کی ہوتی ہے, سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے, کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے, جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ انہوں نے اس آرڈر کو ڈس اوبے کیا, لیکن یہ سول کنٹیمپٹ میں آتی ہے. اس میں سزا تو ہو سکتی ہے, لیکن پھر جو سزا ہوگی اس میں میکسیمم زیادہ 6 ماہ ہوگی اگر ہوئی تو, ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جی والی کلاس ہے وہ ہے عدالت کا مذاق اڑانا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب, ہم نے آپ کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا, ہم نے اس کو نہیں مانا, دیٹس وی, لیکن ہم نے مذاق نہیں اڑایا. جیسے کہ مثال کے طور پر مذاق اڑانے والے بھی کچھ انسیڈنٹ سامنے آئے, میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو کہنے کی بات ہے اگر عدالت کے اندر یہ آرگومنٹس کریں گے, وکالت کریں گے, تو عدالت کو پرسویٹ کریں گے. لیکن اگر عدالت کے اندر جا کے کوئی سیاست بھی ہوگی یا اس قسم کی بات ہوگی, یا پرزیوم کر لیا جائے گا کہ عدالت ہمارے خلاف ہی فیصلہ دینے والی ہے, تو پھر تو بات ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہی 2 ایشوز ہیں. باقی اگر 4 پر بات کرنا چاہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, لیکن یہی وجہ ہے, کوئی اتنی اندھیر نگری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جائے کہ تعلقات بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. حسن صاحب, آپ کی نظر میں آپ نے بھی وہ کامیابی کی بات کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت, اب کل پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر کوئی زیادہ ہی صورتحال خراب ہو جائے گی تو ہم عوام میں چلے جائیں گے, عوام فیصلہ کر لے. تو عوام آپ کی نظر میں کیا فیصلہ کرے گی, یہ جانتے ہوئے کہ وہی عوام ہے کہ جس میں تنخواہ لوگ, کوئی ایسا بھی ہے جو 6,000 لے رہا ہے, کوئی ایسا ہے جس کو 6,000 بھی نہیں ملتا, تو چند روپے خرچ کر کے ووٹوں کو خریدنا کون سا بڑا کام ہے, کون سی مشکل ہے؟ نہیں, میں نہیں اس طرح دیکھتا. یہ مائکرو لیول پہ, محدود سطح پہ تو اس طرح کی واردات بہت ہوئی ہے اور شاید ایک بار پھر, لیکن جتنا کوئی تھوڑا بہت ہم معاملات کو دیکھتے سمجھتے ہیں, یا پوری دنیا میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھی رابطے, پاکستان میں جو لوگ ہیں ایز اے کالمسٹ اور ادروائز, یہ میری اپنی جو فیلنگ ہے, میں مختلف تقریبات میں بھی نسبتاً کم جاتا ہوں لیکن جاتا ہوں, میرا فیڈ بیک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ایک جوار بھاٹے کا موسم ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. یہ جو برج الٹے ہیں, تو اچھے خاصے بہت ہی پڑھے لکھے لوگ بھٹو صاحب کے بارے میں بڑی عجیب سی زبان استعمال کیا کرتے تھے, انکلوڈنگ مائی اون ایلڈرز جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کیا یہ ٹیڈی بوائے ہے, اس کو یہ تو لوگوں کے بارے میں جملے, انہوں نے کہیں کہا تھا کہ کرمانی کسی نے پوچھا تو بھٹو صاحب نے کہا ہوز شی. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا برا منایا کہ یار یہ کیا زبان ہے, یہ تو بازاری سی زبان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن جب رزلٹس آئے تو وہ 440 وولٹ کا کرنٹ لگا ان کو, پورے ملک کو جھٹکا لگا بہت بڑا کہ یہ کیا ہو گیا. بھٹو صاحب خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بٹ دس ٹائم اتنی میچورٹی, بوڑھے ہو گئے ہم یہی تماشے دیکھتے دیکھتے. میں جو فیل کر رہا ہوں کہ میں سبربز میں رہتا ہوں, میں لاہور شہر میں مدتوں رہا ہوں, پچھلے 8-10 سال سے میں سبربز میں لاہور کے رہتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں حیران ہوں